बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद अली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत में होंगे, खैर आफ़ियत में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ मुबारक है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। वो अन करीब जो कुछ सालों में वो इस खुतबे को जो हज के दौरान जो खुतबा होता है हजरतुल विदा में, तो वो हम जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में नशर करने जा रहे हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है वीडियोज़ वगैरह, तो इस तरह के बारे में खबरें वगैरह, तो ये देखेंगे हकीकत। तो ये हमने जो वीडियो ली है वो हंसी टीवी की वीडियो ली है, उसमें जानते हैं इसके हकाइक। वो अपनी ज़बानी बता रहे हैं कुछ ऐसे हकाइक और कुछ बातें हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो जो ठीक है, मेरी वीडियो स्टार्ट। फ्रांस की एक कंपनी ने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ दावा किया है कि 2030 तक हम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से हज के दौरान आखिरी खुतबा एक बार फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के अंदर ही नशर करने वाले हैं। ये खुतबा एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिसकी आवाज़ हवा के अंदर मौजूद थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज़ को फना नहीं है। और आने वाली नस्लें इस खुतबा को बिल्कुल ऐसे ही टीवी और सोशल मीडिया पर देख रही होंगी जैसे आज हम किसी भी वीडियो या मूवी को देखते हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तानी चैनल पर एक मजहबी प्रोग्राम होस्ट करने वाले शख्स जस्टिस नज़ीर गाजी साहब के हैं, जो कि हर वक्त गुजर चुके बुजुर्गों की अजीबो गरीब किस्म की करामात और मनगढ़ंत किस्म के किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं। इनका ये शोशा छोड़ने के बाद ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर फैल चुकी है, और हर वो शख्स जिसे कॉमन सेंस और रिसर्च से नफरत है वो इस बात पर यकीन करके इसको आगे भी फैला रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इतना बड़ा दावा इंसानों के अंदर दुनिया की सबसे अजीम हस्ती के बारे में करते हुए सबूत ये पेश किया गया है कि बस फ्रांस की एक कंपनी ऐसा कर रही है। ना कंपनी का कोई नाम लिया गया है, ना इसके कोई रिसर्च आर्टिकल और ना किसी खबर का हवाला दिया गया है जो किसी भी इंटरनेशनल साइंस फोरम जैसा कि लाइफ साइंस या नेचर वगैरह पर पब्लिश की गई हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये रिसर्च बहुत ही रेवोल्यूशनरी है या फिर दुनिया को बदलने वाली है। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। और खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़ में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाज़ें और उसको वो साफ़ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ़ नहीं हो रही अभी। खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज़ अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुन पाएंगे 4-5 साल बाद, तो कैसा लगेगा? इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है आपके लिए। फ्रांस की एक कंपनी ने खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली है टेक्नोलॉजी की मदद से। जो कहते हैं ना साइंसदान, ये आवाज़ें ख़त्म नहीं होती, जो भी कोई बात करता है ये फ़िज़ा में रहती है, हवा में ये चीज़ें रहती हैं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से उस खुतबे की रिकॉर्डिंग कर ली है। अभी उसको आवाज़ को फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कांट जाट उसकी है क्लियर आवाज़, ताकि आपको आ सके और समझ आ सके। 2030 तक इंशाल्लाह जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज़ सुन सकेंगे। इससे बड़ी कोई खुशखबरी है? देखें, ये एक टोटली इनलॉजिकल, बेसलेस और इम्पॉसिबल दावा है जो कि पुराने बुजुर्गों के किस्से कहानियों से मुतासिर होकर पब्लिसिटी स्टंट के लिए घड़ा गया है, जिसके पीछे कोई सबूत मौजूद नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये साबित करूंगा कि ये मुसलमानों के अंदर फितना पैदा करने की कितनी बड़ी साजिश है, जो कि आवाज़ से शुरू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक और जिस्म को बनाने और फिर कुरान और हदीस को दोबारा बनाने तक भी पहुंच जाएगी। सबसे पहली बात, अगर ये दावा करते हुए किसी मुस्लिम मुल्क का नाम ले लिया होता तो काफ़ी हद तक बात लॉजिकल भी लगती, लेकिन फ्रांस का नाम लिया गया है जो कि इतना एंटी इस्लामिक माशरा है कि वहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई शख्स वहाँ के लोकल अखबार के अंदर या फिर सरेआम मुसलमानों की सबसे मुकद्दस इंसानी हस्ती यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाकर या फिर इनकी तस्वीरें बनाकर मुसलमानों की तौहीन करते हैं। मुसलमानों को और इनके मज़हब को कैंसर कहकर इन्हें अपने मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा भी करते हैं, तो कभी हिजाब को बैन करते हैं और कभी सरकारी सरपरस्ती के अंदर आज़ादी राय के इजहार के नाम पर सरेआम कुरान पाक को जलाने की इजाज़त देते हैं। ये वो मुल्क है जो कि सरेआम मुसलमान मुल्कों की मुखालफत के अंदर हमेशा खड़ा हुआ है। अब आप सोचें कि इस मुल्क को अचानक से क्या सूझी है कि मुसलमानों की इस कायनात के अंदर सबसे मुकद्दस हस्ती को, जिसको वो अब तक तौहीन करते आ रहे थे, उसकी आवाज़ को दोबारा से क्रिएट करके मुसलमानों को ये तोहफा दे। क्या आपका दिल ये मानता है कि वाकई ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कोई सेंस है इस बात की? इस तरह की बड़ी रेवोल्यूशनरी रिसर्च शुरू होने के बाद जब इस पर काम शुरू होता है तो बाकायदा गवर्नमेंट इसकी पैसों से फंडिंग करती है,
کیونکہ اس طرح کی ریسرچ کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ مین پاور، برین پاور کی یا پھر دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف اور صرف پیسے سے ہی ممکن ہے۔ اور جب کوئی گورنمنٹ اس طرح کی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کے لیے یا پھر اپنے ملک کے لیے اس کا فائدہ دیکھتی ہے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور اس کی ہر جگہ پر ہائپ بن جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اس طرح کی ریسرچ کی خبر نذیر صاحب کے علاوہ اب تک پاکستان تو دور، دنیا کے اندر کسی اور کو بھی نہیں ہے، ایون کہ فرانس کو بھی نہیں۔ انفیکٹ اگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا تو وہ ان کی امکانہ باتوں پر خود بھی ہنسنے لگیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسی طرح کی باتیں کر کے وہ دنیا کے اندر اسلام کا مذاق بنواتے ہیں۔ میں نے ہر ایک بڑی نیوز آؤٹ لیٹ، سائنس میگزین اور سوشل میڈیا کو چھان مارا، مجھے اس پر کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ریسرچ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہوتا تو بڑے پراؤڈ سے دنیا کو یہ اناؤنس کرتا۔ یعنی کل ملا کر یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، یا پھر پنجابی کے اندر کہیں تو چول ماری گئی ہے۔ فرانس میں اس وقت اکانومیکل کنڈیشن انتہائی خراب ہے اور یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی بھی وقت عوام اور حکومت آمنے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ A warning from France's finance minister. The Eurozone's second biggest economy faces the risk of a financial crisis after snap elections were called by President Emmanuel Macron. This week, the country's three biggest banks have lost between 10 to 15% in value. The risk premium on French government bonds also surged. So what happens next? اور اس صورتحال کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو کہ ایسی ڈیولپمنٹ پر یا پھر ریسرچ پر اتنا بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی اپنی سیفٹی کو چھوڑ کر؟ ایسے ملکوں کا سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا۔ تیسری بات، اگر آواز اور اس خطبہ کو ریکارڈ ہی کرنا تھا تو آج یورپ کے موجودہ سائنٹسٹ تو زیادہ تر ویسے بھی عقیدے کے اعتبار سے ایتھیسٹ ہیں یا پھر کرسچن ہیں۔ یہ لوگ اپنے سب سے بڑے سائنٹسٹ یعنی نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن کو چھوڑ کر اور مذہبی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبہ کو چھوڑ کر، جو کہ انہوں نے آخری بار اپنے حواریوں سے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا گیا خطاب، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کو دوبارہ سے ریکریٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چیز کوئی سینس بناتی ہے؟ اب تک تو ہم اس سنسنی خیز خبر کو کامن سینس اور لاجک سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب آئیے چلتے ہیں اس کے سائنٹیفک پہلو کی طرف کہ کیا واقعی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسا ممکن بھی ہے؟ کیا ماضی کی ہزاروں سال پہلے کی آوازوں کو فلٹر کر کے دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے، جو کہ ہوا کے اندر فنگر پرنٹ کے طور پر موجود رہتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے اور کس حد تک، اور نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیں، سائنس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سونیکیشن۔ سونیکیشن یہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم انسان یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی جاندار جب بھی بولتا ہے تو اس کے آس پاس موجود چیزوں پر اس کی آواز کا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے آواز کے پرنٹ اس آس پاس موجود چیزوں پر یا پھر ہوا کے اندر باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی کمزور فریکوینسی کے ہوتے ہیں جنہیں اگر انسان کسی طرح سے ریجنریٹ کر لیں تو ہم دوبارہ ان آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک تھیوری ہے جس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا، اور زیادہ تر سائنٹسٹ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل کے اندر ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر لمحہ ہمارے آس پاس کائنات کی سب سے چھوٹی چیز جن کو سٹرنگز کہتے ہیں وہ وائبریٹ کرتی رہتی ہیں اور پیدا ہو کر ختم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سٹرنگز ملٹی ڈائمینشن کے اندر سفر کر سکتی ہیں، اور اگر انسان ان کے اندر داخل ہو جائے تو نہ صرف ٹائم ٹریول کر سکتا ہے بلکہ الگ الگ یونیورس کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہے، کئی اور ڈائمینشنز کے اندر اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اب ڈیفینیشن کے حساب سے تو یہ تھیوری بالکل ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ بالکل امپاسبل ہے، کیونکہ انسان اس حد تک چھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سٹرنگز انسانی بال سے بھی اربوں خربوں گنا چھوٹی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میس لیس بھی۔ اب سونیکیشن تھیوری کے اندر بالکل یہی مسئلہ ہے کہ فرض کریں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص نے 1400 سال پہلے کوئی خطبہ دیا، اور وہ آواز کعبہ کی دیواروں کے اندر یا پھر ہوا کے اندر پرنٹ کے طور پر موجود رہ گئی، لیکن اس سے پہلے بھی جب 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، تب سے لے کر 1400 سال پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک بھی تو کتنے لوگ کعبہ کے سامنے بات کر چکے ہوں گے، اور پھر 1400 سال کے بعد آج کے ٹائم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر روز آج بھی لاکھوں لوگ کعبہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں۔ اگر سونیکیشن کی تھیوری ٹھیک ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان اربوں خربوں آوازوں میں سے جو کہ ہزاروں سال سے موجود ہیں ایک خاص آواز کو پہچانا جائے اور فلٹر کر کے نکالا جائے؟ اس آواز کو پہچانے گا کون؟ کیونکہ اس وقت تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہچاننے والا کوئی بھی شخص زندہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا، فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ممکن بھی ہو جائے تو کون یہ بات کنفرم کرے گا کہ یہ خطبہ وہی ہے جو کہ دیا گیا تھا، اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا گیا؟
دیکھیں سائنٹیفکلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آواز کسی شخص کے منہ سے نکل گئی تو اگر تو اسے موقع پر ریکارڈ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آواز ضائع ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن ایک صورت ایسی ہے جو کہ اس وقت پریکٹیکل بھی ہے اور کسی بھی شخص کی آواز کو دوبارہ سے جنریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل ہو بہو ایسی آواز جو کہ وہ اپنی اصلی زندگی کے اندر نکالا کرتا تھا۔ اس ٹیکنیک کے اندر کسی بھی مردہ شخص کو یا کسی بھی جاندار کے گلے کو پہلے سکین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈپلیکیٹ سانس کی نالی اور اس کی ووکل کارڈ کو جنریٹ کر کے اس شخص کی یا پھر اس جاندار کی آواز کو دوبارہ سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی ٹیکنیک سے ہی فرعون مصر اور قدیم ملنے والی لاشوں اور ایون کے ایسے جانور جو کہ کئی ملین سال پہلے موجود تو تھے لیکن اب ناپید ہو چکے ہیں، ان کی آوازوں کو دوبارہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہ صرف جنریٹ کیا گیا بلکہ ان کے چہرے اور باڈی کو بھی سکین کر کے ان کے پورے جسم کو دوبارہ سے بنا دیا گیا کہ یہ اصل میں دکھتے کیسے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کے اندر آپ کیونکہ قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں تو دنیا کا کون سا ایسا سائنٹسٹ یہ جرات کر سکتا ہے کہ آپ کو قبر سے نکال کر آپ کے گلے اور جسم کو سکین کر کے آپ کی آواز کو اور آپ کے جسم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ری جنریٹ کرے؟ اور اگر ایسا ممکن بھی ہو تو یہ صرف ڈپلیکیٹ آواز ہوگی، آپ کے بولے ہوئے کوئی الفاظ یا پھر خطبہ نہیں۔ اب دیکھیں اس طرح کی خبروں سے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا ہے کہ کل کو کوئی بھی شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز یا تصویر بنانے کا دعویٰ کر کے کچھ بھی بلوا سکتا ہے اور کسی کو بھی یقین دلوا سکتا ہے، اور عام مسلمان بیچارہ اس پر آنکھیں بند کر کے عقیدت کی وجہ سے اس پر یقین بھی کر لے گا۔ یہ آنے والے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، لہٰذا واٹس ایپ یونیورسٹی کی ایسی کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے ایک بار خود سے ریسرچ ضرور کر لیا کریں۔ اب اس طرح کی خبریں کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے شوشے پہلے بھی چھوڑے جاتے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر سائنسدانوں نے قبر کے اندر کیمرہ لگا دیا، سائنسدانوں نے زمین کی کھدائی کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے جہنم کی آوازیں آنے لگی وغیرہ وغیرہ۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ سائنسدان جو کہ قیامت یا پھر جنت جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے، ان کے مطابق مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی ایسی چیزوں پر وقت برباد کریں اور اپنا پیسہ بھی؟ لہٰذا ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں، ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، نہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ایک پاکستانی جو یوٹیوب چینل پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ ناصر نامی یعنی شخص ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرانس کی کمپنی ہے وہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرنے والی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو؟ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا یار، ایسے عجیب سی باتیں کہتے ہیں اور مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے اور مسلمانوں کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے ایسے حرکتیں کی جاتی ہیں، اور عجیب یار ان کو لوگ پتہ نہیں کیسے یوٹیوب پر یا اپنے چینلز پر بٹھا لیتی ہے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے یار یہ کتنی بڑی دعویٰ کرنے جا رہا ہے اور کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آواز مبارکہ ہے، کیوں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ جس طرح اس ویڈیو میں بتایا گیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حجۃ الوداع کا خطبہ سنانے جا رہے ہیں تو قرآن پاک میں کیوں نہیں آیا اس کے بارے میں؟ اگر اس طرح کی کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرما دیتے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آگے بھی یعنی کچھ وقت ایسا آئے گا جس میں آپ آواز بھی سن سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو راہ راستے ہٹانے کے لیے، تاکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیمات دے گی ہیں کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس کے برعکس ہٹانے کے اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور نیا یعنی اس طرح کرنے کے لیے تاکہ جو مسلمان ہیں اپنے جو دین اسلام سے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بات ہے جو فرانس کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فرانس میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ فرانس کے جو وزیر اعظم ہیں اور بہت سارے جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہے، استغفر اللہ، اور ان کا انشاءاللہ انجام بھی دیکھیں گے، بہت برا انجام ہوگا ان لوگوں کا، آپ دیکھیں گے اللہ پاک اس کا حساب بھی لے گئے۔ لیکن جو آپ نے دیکھا کہ اس کا نام لیا جا رہا ہے فرانس کا، تو کیسے گھٹیا لوگ ہیں یہ، کس طرح کی عجیب سی یہ باتیں کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ بھی سوچتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان ہے، اللہ پاک نے انہیں کتنا بنایا ہے، کتنی شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا میں آخری نبی ہیں، ختم النبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے یعنی افضل سب سے کہہ لیں کہ آپ اس پوری کائنات میں رب کی ذات کے بعد جو ہے سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوستوں یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق و سچ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔